अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से और ओवरऑल तहरीक इंसाफ की फाइनेंशियल टीम से IMF के वफ्द की मुलाकात हो रही है ज़मान पार्क के अंदर। क्या ये बिल्कुल रूटीन और यूजुअल काम है, बड़ा आम सा काम है? तो इसका जवाब है कि नहीं। क्या इससे पहले IMF अपोजिशन पार्टी से मुलाकातें करती है, ये पूछने के लिए, ये कहने के लिए, गारंटी लेने के लिए कि आप यकीन दहानी कराएं कि इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकली मामलात हैं वो स्मूथ रहेंगे? तो इसका भी जवाब है कि ये भी नहीं होता। तो ये एक अनयूजुअल डेवलपमेंट है, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। उसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो नाम है वो 9 मई के केसेस में जो FIRs थी उनके अंदर शामिल करने का फैसला हुआ। IG पंजाब ने हुक्म दिया और आज लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह कहा कि 5 केसेस हैं लाहौर के अंदर 9 मई के हवाले से, उनमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो शामिल तफ्तीश हो। इस मामले पे भी बात करेंगे कि ये आगे किस रुख जा रही है सारी सूरत, क्योंकि कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं और कुछ आपके साथ शेयर भी करेंगे कि वादा माफ गवाह पार्टी के अंदर से, पार्टी के वर्कर, पार्टी के लीडरान, हत्ता के चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है। इससे पहले जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ ये मामला थे कि उनकी कुछ बनती नहीं थी विद द कंसर्न क्वार्टर्स, तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद काफ़ी अरसा जेल के अंदर वो रहे, और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त शहबाज शरीफ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहद चीमा वो काफ़ी अरसा जेल में रहे, और उनके बारे में भी ये नाम आया कि ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे, बट दे समहाउ सकम्ड टू दैट प्रेशर। आजम खान इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उसके अलावा एक बात बड़ी सिंपल सी और वो तय है कि बहुत सारे दिन हो चुके हैं, मेरा ख्याल है 28-29 दिन हो चुके हैं कि वो गायब है, पता कोई नहीं उनका। वो गए थे घर से और फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए, क्या मामला हुआ, इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। और फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब की जो अदालत से, नैब अदालत से बरीयत का एक बड़ा अनोखा सा फैसला हुआ, ये इख्तियारात से तजावुज़ भी है और बड़ा कमाल किस्म का रिलीफ मिला है, इस पर भी डिटेल में बात होनी। तो सबसे पहले IMF टीम जो है मलिक साहब, PTI से मिल क्यों रही है? इट्स नॉट समथिंग अ रूटीन थिंग, ऐसे नहीं होता कि अपोजिशन से जाके, पहले भी आपके बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, बहुत सारी बातचीत चली कि जनाब वो जाके जो पार्टी हुकूमत में नहीं उससे जाके गारंटी मांग रही है। देखिए अकबर, आप इकॉनमी को किसी सूरत सियासत से अलग नहीं कर सकते, और एक चीज़ बड़ी बुनियादी है, कोई भी बैंकर होता है ना, वो जिसने आपको कर्जा देना होता है ना, आपकी सूरत हाल, आपके हालात उसके ज़्यादा इंटरेस्ट में होता है कि उसने देखना होता है कि मैंने पैसे किससे लेने हैं वापस आपसे। तो 2-3 चीज़ें साबित हो गई जो आपने इतनी जो IMF के वाले से बात की। एक तो IMF ने मैसेज ये दिया है पाकिस्तान की रियासत को कि जनाब हमने डेमोक्रेटिक पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप 3 जमातों को डिक्लेयर करते हैं कि ये पॉलिटिकली पॉपुलर जमातें हैं तो इसका मतलब है कि वो कौन से निज़ाम के साथ हैं। नंबर 2, अगर आप अपोजिशन में जो इस वक्त है, अगर आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिलने गए हैं तो ये इससे एक और बहुत बड़ा मैसेज गया, और वो मैसेज आपको समझ आएगा हमाद अजहर के ट्वीट से। हमाद ने ये मैसेज कराने की कोशिश की है अपने वोटर को और रियासती इदारों को कि जनाब अगर आप समझते हैं कि हम ख़त्म हो गए हैं या हमसे 9 मई अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, दुनिया नहीं हमें अखबानस करना चाह रही। तो इसकी वजह कि अब मैं कंक्लूड करता हूँ, मेरा ख्याल में IMF ने ये मैसेज कराया कि हम आपको पैसे देंगे, और आपके ज़हन में रहे IMF के पैसे से मतलब ये 3 अरब का मसला नहीं है, इसका मतलब है एशियन बैंक, इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब है पेरिस क्लब, इसका मतलब है अबू धाबी, कमर्शियल बैंक, सारा कमर्शियल। तो जो पाकिस्तान की एक कमिटमेंट तो पक्की है ना कि हमने मुल्क उधार से चलाना है, वो तो हम सब की कमिटमेंट है। यहाँ पे जितनी आमरीत आई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, अल्लाह का शुक्र है एक उनमें इत्तेहाद रहा है, वैसे लड़ते रहे, इत्तेहाद इस पर रहा कि हमने पाकिस्तान कर्जे से चलाना है। अब मेरा खैरात से भी वही मतलब उनमें इज्जत भी कर्जा तो वापस करना होता है ना, थोड़ी इज्जत रखनी है ना। अब सवाल सारा ये है कि इससे ये जो उन्होंने मैसेज कराया, उन्होंने ये जो मैसेज कराया ना कि यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल एक सीन बन गया है कि जी वो PTI मानस हो गई, वो ज़मीन दोज हो गया, उनकी कहानी ख़त्म होगी। उनके वहाँ जाने से मेरी राय में PTI को एक नई लाइफ मिली है। लाइफ ये इसका मतलब है मलिक साहब कि IMF और फिर अगेन IMF को कनेक्ट किया जाता है, इट्स इक्वल टू अमेरिका, बिकॉज अमेरिका की बड़ी फंडिंग है, उस फंड के अंदर बहुत बड़ा शेयर उनका 28% के करीब है। तो ये फिर साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखें ना, आलमी साजिश
آج دیکھیں IMF کا مطلب ہے دنیا کے جو دنیا کا نظام ہے. ویسے پاکستان میں ایک چھوٹی سی ایک ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں. پاکستان نے اس کے پیلر ایک سسٹم پیدا کیا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات میں کرنے لگا ہوں. افغانستان سے، ایران سے، رشیا سے پاکستان کی فائنانس منسٹری نے فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان یہ کہا کہ آپ جناب فری ٹریڈ کریں، آپ مال کے بدلے مال. تو پاکستان ایک لحاظ سے میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں. پاکستان نے ایک دفعہ یہ سوچا ہے کہ ہم سارے فارمولیز مانتے ہیں. IMF سے مطلب ہے آپ ویسٹ کے ساتھ ہیں. ویسٹ سے مراد یورپ، امریکہ آ گیا جو دنیا کے، جس کو ہم دنیا کے پہلوان کہتے ہیں. چائنا سے بھی آپ چل رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کام کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈالر ڈیپینڈنس ہے وہ IMF سے آپ لیں گے. مگر آپ نے ریجن میں یہ فیصلہ کیا کہ ایران سے، افغانستان، یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ان 3 ممالک سے آپ مال کے بدلے مال جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ لیس ڈالر. تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کوئی عقل بھی آئی ہے ہمیں، ایز اے میں اسٹیٹ بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم نے کسی ایک کا حصہ بننا ہے. ہم ڈالر والی جو دنیا ہے ان سے گھوم پھر کے ملک صاحب ڈیبیٹ پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. یہ میں ویسے ایک ریٹوریکل کوسچن پوچھا تھا کہ پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے جس پہ پوری دنیا ویسے متفق ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹس متفق ہیں اس چیز کے اوپر ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اب یہاں پہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک جماعت، ایک بڑی جماعت جو پچھلے الیکشنز میں سب سے بڑی جماعت تھی، آگے بھی ہو سکتی ہے. اس جماعت وہ اس وقت زیر عتاب ہے اور جو وہ کلیم کرتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو وہ کیا بتائیں گے IMF کو؟ کیا بات چیت ہوگی وہاں پہ؟ کیا ڈسکشن ہوگی؟ اور اس کا آگے رد عمل کیا آ سکتا ہے پاکستان میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آلسو ویزا وی یہ جو IMF پروگرام ہے؟ اس بریک کے بعد IMF کا وفد چیئرمین PTI سے ملاقات کے لیے زمان پارک میں موجود ہے. بات چیت چل رہی ہے. طاہر ملک صاحب، میں یہ سوال اٹھا کے گیا تھا، اس پہ آپ کا خیال ہے کہ ایک جماعت جو آلریڈی زیر عتاب ہے اور ہر طرح سے اس کو دیوار میں چننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ اس جماعت کے لیڈر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے پاکستان کے اندر، آپ سو ٹو سپیک گارنٹی دیں. تو کیا آگے سے ان کا رد عمل ہوگا؟ وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے گارنٹی. دیکھیں اکبر، 2 چیزیں بالکل سادہ ہیں. ایک تو ان سے ملنے سے مراد ہے کہ IMF نے جو پاکستان میں ایک خاص قسم کا ایک امیج آیا کہ جی PTI از فنش. انہوں نے کہا کہ نہیں، پولیٹیکلی دے میٹرز. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پاکستان کے نظام میں ان کی سے ہے، یہ بہت بڑی ایک PTI کے لیے سمجھ لیں فورن سپورٹ ہے. یہ ان کے لیے نہ سمجھے وٹامن، ان کو ایک گلوکوز لگ گیا، پہلی بات. دوسری بات ہے جو PTI کے ذرائع جو ان سے پوچھا ہے وہ کہ جو خبر کی حد تک میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، خان صاحب نے ایک ہی، ان کے پاس بھی ایک ہی رنگ کا یکا ہے. وہ انہوں نے ایک ہی فورس کرنا ہے کہ آپ آئیں، آپ قرضہ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی پالیسیز کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں مارا ہوگا. حالانکہ آپ کے لیے خبر ہے، آپ کو یہ پتہ ہی ہے، سب کو پتہ کہ 2 دفعہ PTI نے ان سے اگریمنٹ کیا تھا، PTI حکومت نے، اور انہوں نے اس میں معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا. اس کے باوجود خان صاحب نے اس دفعہ یہ لائن کرانی ہے کہ ٹھیک ہے، وی آر ود یو، آپ ہمیں ایک انشورنس لے کے دیں، پاکستان کی ریاست سے انشورنس لے کے دیں کہ جو الیکشن ہوں گے وہ فیئر اور فری ہوں گے اور ہمیں ایک پراپر ڈیموکریٹک چانس دیا جائے گا. تو خان اس میں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ جو ہمیشہ سے جو معاہدہ آپ نے کیا، ان کے ساتھ آپ نے ٹرمز طے کی، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا، جس کا الزام تحریک انصاف پہ لگتا ہے. انہوں نے کیا اور انہوں نے بھی کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی کیا. اس کی ریزن ہمیشہ بڑی سمپل سی رہی ہے، اس کی پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں. ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا، عوام کو پولیٹیکل آپ کی جو وہ ہے مائلیج گین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سبسڈیز یا پیسے کم کر دیے. خان صاحب نے کیا کیا تھا، چیئرمین PTI نے کیا کیا تھا؟ چیئرمین PTI نے یہ کیا تھا کہ وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کر دی تھی. یہی کام کیا تھا، آپ کو یاد ہے فوراً کی کم کر دی تھی. جب PTI کے چیئرمین کو پتہ لگا نا کہ پارٹیز اوور، کہ وہ اپنا باجوہ صاحب نے ناشتہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیا، تو اس نے سب سے بڑا کام یہ کہ پیٹرول سستا کرو، اور یہ سارے کیے. آپ کو شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ اس کو جب لگا کہ ملک کے اندر اس وقت ہماری بھی مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی سستے آٹے دینے شروع کر. ہمارے یہاں کچھ نہیں بدلتا یار، ہمارے یہاں کچھ نہیں بدلتا. 2018 میں چلے جاتے ہیں جب نون کی حکومت تھی، نون کی حکومت کے لاسٹ دن آپ دیکھ لو، انہوں نے پوری وہ کہتے ہیں مائنڈس بچانا. ان کو پتا تھا اچھا ایک تو پاکستان دنیا کی اس وقت ریاست ہے جہاں پتہ ہوتا ہے اگلے الیکشن میں جیتنا کس نے ہے. یہ دنیا میرا خیال الیکشن کمیشن کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہر بار پتہ ہوتا ہے. تو 2018 میں آپ کو اب ٹائم نہیں اتنا پروو کر سکتا ہوں کہ نون نے 10,000 ایسے کام کیے کہ آتے PTI کی جان نکل جائے.
ٹھیک ہے, اور سیم تھنگ ڈن بائی پی ٹی آئی. جب پی ٹی آئی کو پتہ لگا ہم جا رہے ہیں, انہوں نے ان کے لیے سارا کچھ کر دیا. تو اب جو میں پوائنٹ جس پہ آ رہا ہوں, جس پہ پی ٹی آئی کیش کرنا چاہ رہی ہے, دو چیزیں. ایک تو پی ٹی آئی جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک ہوا بنانا, اب وہ بنا رہے ہیں, دیکھو جی گورا ہمارے ساتھ آ گیا. اور بینکر سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پاور ہے نا, یہ میری رائے ہے, میں نہیں سمجھتا دنیا میں آرمی رول کرتی ہے, میرا نہیں خیال دنیا میں وزیر اعظم رول کرتے ہیں, میرا نہیں خیال حکومتیں ہیں. دنیا کا اصل جو بادشاہ سلامت ہے نا, اس کا نام ہے بینکر, جس کے پاس پیسہ ہے, جو فائنانس کرتا ہے, جو آپ کو پیسہ دیتا ہے. تو خواہ کو اس بات کی سمجھ ہے, اتنا کو گیا کو اچھا آدمی نہیں, اس نے ان سے ایک ہی چیز لینی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف پاکستان سنبھالے, پاکستان کی اکانومی سنبھالے, یہ تمہارا جو پلان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, مجھے فیئر الیکشن کرا دو. اچھا سیاسی فیئر الیکشن کرا دو, یقین دانی مانگ رہے ہیں, دوسری طرف یہ الیکشن کروا دو اور استحکام رہے پولیٹیکل ملک کے اندر. وہ یوں آتا ہے کہ آئی جی پنجاب کہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام پرانے سارے پرچوں کے اندر ڈال دیں, ان کو شامل تفتیش کر لیں. لاہور کی دہشت گردی کی عدالت کہے کہ وہ 5 کیسز لاہور کے اندر, یعنی وہ اچھا شادمان تھانے میں بھی آگ لگانے والے کیس میں شامل تفتیش کریں چیئرمین پی ٹی آئی کو. کلمہ چوک کے اوپر ایک احتجاج کے دوران ایک کنٹینر کو آگ لگ گئی تھی. ابھی تو پروگرام ہو رہا ہے نا, ابھی تو پروگرام پتہ نہیں ہوا بھائی, پتہ نہیں جڑا ڈرون ڈگیا ہوتا بھی کیس ہوتے تھے چیئرمین دے پا دیں, وہ تو چل سو چل رہا ہے نا, وہ جو مرضی ڈال دیں. نہیں, دونوں چیزیں متضاد ہیں نا. اب وہ وہاں سے گارنٹی مانگ رہے ہیں اور سب جماعتوں سے وہ ملے ہیں, جیسا کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے ویسے ان کا تعلق ہے, لیکن ایس اے پی ایم ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں کیانی صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ کوئی ایسا نہیں کہ تحریک انصاف سے مل رہے ہیں, ایسا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بھی ملیں. یہ بات اپنی جگہ پہ کہ پہلے کتنی دفعہ یہ ہوا کہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ وہ ملاقات کرتے تھے, لیکن بات یہ ہے ملک صاحب کہ یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کسی کو ڈھکے چھپے تو نہیں ہے کہ یہ کہاں سے چل رہے ہیں, حکومت ہی چلا رہی ہے نا, نگران حکومت چل رہی ہے. دیکھو دو چیزیں ہیں, اس سے استحکام کیسے آئے گا؟ میں دیکھو دو چیزیں ہیں. جو بینکر ہوتا ہے نا, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, دنیا بینکر کیوں من نہیں پائے گی جس نہیں, وہ اس کی ریزن ہے. آپ یہ بات یہ یونیورسل ہے, آپ صبح پاکستانی کسی بینک میں چلے جائیں, جب بینکر آپ کو پیسے دیتا ہے وہ سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے کہ یہ مجھے پیسے واپس کیسے کرے گا. تو اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے, جس کی ہم پی ایچ ڈی ہیں, ہم تو 2-3 منٹ میں ایسا کام کر دیتے ہیں, دنیا پریشان ہو جاتی ہے, دنیا کو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی جلدی یہ انسٹیبل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا مزیدار ملک ہے, یہاں بارش ہو تو وہ بریکنگ نیوز ہے, گرمی پڑے بریکنگ نیوز ہے, بارش نہ ہو تو بریکنگ نیوز ہے, تھوڑی بارش ہو بریکنگ نیوز ہے. اتنی انسٹیبلٹی آپ نے رکھی ہوئی ہے. اس لیے جنہوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک گارنٹی مانگی ہے آپ سے انڈائریکٹلی, اور یہ گارنٹی آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی نہیں دے گا, یہ گارنٹی آپ کو نواز شریف نہیں دے گا. اب میں کھل کے آپ سے بات کروں, یہ گارنٹی وہ ریاست سے مانگتے ہیں, یہ میسیجز کسی اور کی طرف ہے. یہ جو وہ زمان پارک میں آج گئے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں گئے, وہ انہوں نے میسیج کہیں اور ریاست کو دیا کہ جناب ہمیں پاکستان میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں, ہم سب فورسز کو ساتھ ایک کنسنسس چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات بھی کرتا چلوں, اس وقت نون اور پیپلز پارٹی کی ایک ہی لائن ہے کہ وہ اس پہ پاکستان کی آرمی بھی شامل ہے کہ یار آپ ایک اگریمنٹ کریں 20-25 سال کے لیے, پاکستان کو ایک اکنامک لائن دیں جس پہ آپ مت لڑیں. تو میرا خیال ہے یہ جو آئی ایم ایف یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف گئی ہے, اس سے ایک نئی بھی ایک ہوپ بھی بنی ہے, پولیٹیکلی سینس بھی آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یار لڑتے رہو مگر کہیں تو اکٹھے ہو جاؤ, اور ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس چکر میں اپنے آپ کو جو بالکل آئسولیٹڈ ہے, اپنی آئسولیشن آگے اس طرح توڑے کہ چلیں ٹھیک ہے پاکستان کی پولیٹیکل لڑائی رکھتے ہیں, ہم اکنامکس ایجنڈے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو دیر از اے چانس. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پاسٹ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے حوالے سے بھی, ان دونوں کیسز کے اندر نا 9 مئی کے واقعات کے اندر کارکنان لیڈران وعدہ معاف گواہ بننے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیانات آپ نے دیکھے بھی ہیں, وہ مختلف پریس کانفرنسز کے اندر اور اوور آل ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہیں, جو کارکن ان کی لیڈرز کی طرف سے آ رہے ہیں, ایکس پی ٹی آئی لیڈرز کی طرف سے آ رہے ہیں. دوسرے اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے چیئرمین تحریک انصاف کے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ جناب وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو ان کو رضامند کر لیا گیا اس پہ, اور وہ کوئی پچھلے 28-29 دن سے غائب ہیں ویسے بھی. تو آپ کو لگتا ہے فواد حسن فواد تو پریشر ریزسٹ کر گئے تھے, یہ بھی کر پائیں گے, یہ خبر یا درست ثابت ہوگی؟ میرا لیے آج جب آئی ایم ایف کا وفد ملنے گیا تو شاید اپنا اعظم خان سوچے تھوڑا سا کہ یار مینا تو نہیں کرتا, مگر اس میں ایک اچھی تو خبر آپ بھول ہی گئے, جو نیب نے جو چینج کیا ہے وہ اس میں ایک کہانی ہے,
اس میں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے جو ہمارے یہاں اس سٹوری جو خان صاحب پہ جو بہت بڑا کیس بنا ہوا جو انگلینڈ سے پیسے آئے ہیں وہ مطلب سمجھ گیا. تو مجھے لگا کہ جو یہ کہا کہ نا کہ اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آپ کو سزا نہیں ہوگی. تو سننے میں وہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے بڑی شفقت کیا کہ ایسا قانون بناؤ ساڑھے یاروں تو بچاؤ نا بچوں کر کل کو اس کو بیچ میں پھنس گیا. تو مطلب سمجھا کرنا نا. میں سمجھ گیا ہوں. میں تو صرف اس پہ میرے ذہن کے اندر نا ایک ہی سوال بار بار آتا ہے جب میں پریس کانفرنس دیکھتا ہوں یا میں وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنتا ہوں, وزیر خارجہ کی گفتگو سنتا ہوں, اس سب معاملے پہ بات کرتے ہیں جس کو پیسے گئے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اس طرح سے. لیکن ترمیم تو ان کو روکا کس نے ہوا ہے ملک صاحب؟ وہ پیسے نکال کے دے دیں ان کو, ان سے واپس لیں اور وہ قومی خزانے کے اندر سب سے پہلے تو یہ کرنا بنتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مزیدار پاکستان میں ایک کامیڈی چل رہی ہے کہ جی وہ چیئرمین کو کب گرفتار کریں کب گرفتار کریں. اور یار 150 سال پہ مقدمات ان کو گرفتار نہیں اب کر سکتے. یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. اگر آپ پولیٹیکل یا ملٹری مائنڈ سے سوچیں گے نا تو آپ نے ایک دشمن ہوتا ہے نا جو آپ کا, اس کو آپ نے بریک کرنا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں بریک دی ول. آپ نے اس کے اندر کا انسان مارنا کہ نہیں یار میں لڑ نہیں سکتا. تو اس وقت جو اس حکومت کی پالیسی ہے نا وہ وہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ اس کو جیل میں لے جائیں چیئرمین کو. وہ چاہ رہے ہیں کہ رے اس طرح ہی ہر روز ایک سٹریس میں اس عدالت سے نکلے دوسری عدالت میں چلے جائے, اس عدالت سے نکلے مطلب اوبرتے رہے تو عدالتیں دے رہے. تو وہ اس سے جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ ہے ٹو بریک دی نروز. اچھا ایک اب دوسری طرف وہی جو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پاکستان دائروں میں چلتا ہے. وہ دائرہ پھر جو ہے نا وہ ایک دفعہ دوبارہ پورا ہو گیا, آگے بھی اگر یوں ہی چلتا رہا تو آگے بھی دوبارہ دائرہ پورا ہوگا. اس میں لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ایک بڑا کمال کا ریلیف دیا ہے, بڑا زبردست انوکھا ہی ایک فیصلہ آ گیا. وہ اشتہاری ہونے کے باوجود تھوڑی سی اجازت لے لو تم سے, بڑی مجھے ایک بات یاد ہے کہ میری عمر زیادہ نا کسی زمانے میں ہمارے ٹی وی پہ چھوٹے چھوٹے وہ ایک مزیدار کامیڈی ہے نا, تو اس میں کامیڈی تھی. ایک بندہ نا فلم کے نام لکھ رہا تھا پرانے زمانے میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا, تو وہ لکھ رہا تھا ایک حسینہ ایک عاشق. تو ایک بندہ تمہاری جیسے سمجھدار آیا کہتا یار یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں فلموں کے نام لکھتا ہوں. کہتا اتنا لمبا نام, تو بار بار فلمیں آتی ہیں تم ہر روز نئے نام بدلتے. تو اس کو ہنس کے کہتا بے وقوف وہ حسینہ عاشق یہیں رہتے ہیں, ہم ایک دو بدلتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب سمجھا کرو. کہتا ہے حسینہ عاشق وہیں کے وہیں, ہم ایک دو بدلتے ہیں. تو کیا چینج آئی ہے؟ 2018 نکال لو. جو آج چیئرمین پی ٹی اے کے پکا جا رہا ہے وہ سارے کہہ رہے تھے سارے کہہ رہے تھے وہ جی نواز دی کہانی ختم, ٹھیک ہو گیا. اب کیا کس کو کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین کی کہانی ختم؟ تب کہا گیا تھا وہ فواد حسن فواد پھنس گیا. اب کس پہ آ گئی؟ اعظم خان پہ. مجھے ایک چیز مجھے بدلتی دکھا دو, 2018 کی فوٹو کاپی لے لو, سیم چیز وہی ایک دو بدلتے ہیں, حسینہ عاشق وہی رہتے ہیں. بدلا ہے نا اس میں, ہمارا کام تو بدلا ہے نا. ہم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اکنامکلی, عوام کو تھوڑا سا کچھ جو ہے نا سانس ملتا ہے کہ چلو جو چادر ہے نا اس کے مطابق ہمارے پاؤں پھیل رہے ہیں. یہ چادر چھوٹی سے چھوٹی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا رہا ہے آگے. اظہر صدیق صاحب ہمارے قانون ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروڈیوسر تھینک یو ویری مچ. اظہر صدیق صاحب سر السلام علیکم, کیسے مزاج؟ جی بس شکر الحمدللہ. یہ اظہر صاحب یہ نواز شریف صاحب کو ایک بڑا انوکھا فیصلہ آیا ہے, بڑا حیران کن ریلیف ملا ہے. ایک تو یہ اختیارات سے تجاوز بھی لگتا ہے, یہ چیلنج ہو کے آپ کو لگتا ہے یہ ریورس ہو جائے گا, لیکن ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریورس ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا. ہاں صرف اتنا ضرور ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ دس از سم تھنگ جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہوا. بہت شکریہ جی اپنا باجوہ صاحب. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف خاندان یا نواز شریف وہ لوگ ہیں کہ انہیں ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے. حدیبیہ 1 میں آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو سردار شمیم صاحب چیف جسٹس تھے, جب وہ اپنا ریفرنس کویش کیا تو ان کو اب گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کا جج بنا دیا گیا رانا شمیم کی جگہ پر. تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یہ جو جج صاحب ہیں یہ سنا ہے یہ بھی ریٹائر ہونے والے یا ہو چکے ہیں. بڑا انوکھا فیصلہ ہے. آج تک ابھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کے اندر بھی عدالتی معاون ہوتا ہے. یہ میں حیران ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر. اچھا پھر اتنا بھی نہیں ہے, ایک اشتہاری ہے. اب اشتہاری کو اگر ٹرائل کورٹ سے ریلیف لینا ہے تو اسے باقاعدہ عدالت کے سامنے پہلے سرنڈر کرنا ہے. بالکل عدالت کے سامنے جب پہلے سرنڈر کرے گا تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ریلیف ملے گا. ایسے نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ درخواست بھی کوئی نہیں تھی. یا تو 265 کی کوئی درخواست ہوتی, عدالت نے ہوائی اختیار استعمال کیا اور اس ہوائی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا 265 کی میں بھی ٹریٹ کر لیتا ہوں. یہ انوکھا ترین فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ قائم رہا تو پھر 9 مئی کے واقعات میں بھی آپ ذہن میں رکھیں, پھر اس طرح کا فیصلہ انہی پرنسپل کے اوپر تو کیس ہی نہیں چل سکے گا. لیکن اور یہ چیلنج نہیں کرنا, وجہ کیا ہے کہ نیب ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ.
चेयरमैन नैब इनकी अपनी मर्जी का है। उस वक्त भी हुदैबिया में अपील आपको पता फाइल नहीं की गई थी। हुदैबिया 2 में जो एवरफील्ड वाला केस है वो भी मैं प्रोसिक्यूटर था उसके अंदर। आपको पता है मरियम सफदर को रिलीफ मिला, वो अपीलें क्यों नहीं फाइल की आज तक? हालांकि तयशुदा बात है, मनी ट्रेल है नहीं, एवरफील्ड की जायदादें खरीदी हैं, उनके पास मनी ट्रेल पैसे कहां से आए? बातें ये कर रहे हैं कि हम बेगुनाह। भाई बेगुनाह किस बात के? जरा बताओ तो सही ना, वो जायदादें कहां से खरीदी हैं, पैसा कहां से आया, मनी ट्रेल कहां है? और अजहर साहब मतलब कोई शहादत हो, कोई सबूत हो, क्योंकि अदालत तो इसी की बेस के ऊपर चलती है। वहां पे सिर्फ ये कह देना कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम ना बनाया, मतलब हवा के अंदर बात तो नहीं हो सकती। अदालत के अंदर तो कम से कम बताया ना कि कैसे बनाया। बाकी ठीक है, उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, बनाया होगा निशाना सियासी इंतकाम का, लेकिन अदालत यूं तो नहीं चलती कि आपने बात कर दी और उसके बाद बरी कर दिया। देखिए बाजा साहब, एक बात समझिएगा, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। क्या? वो जो अदालती मुआवजे लगाए ना, वो प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत ने ही प्रोसिक्यूटर नैब वो लगाए हैं। दोस्त है हमारे। लेकिन मैं तारीखी बात बता दूं आपको कि जब हुदैबिया का केस था ना, हुदैबिया के केस में सरदार शमीम साहब थे मुल्तान बेंच में, लाहौर आए। लाहौर में कमाल की बात है, अटॉर्नी जनरल दफ्तर है ना, नसीर भुट्टा साहब थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के सदर थे, और बाकायदा जो अटॉर्नी जनरल दफ्तर में बंदे थे वो सारे उनके अपने थे। और ये रिकॉर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब ये बिल्कुल केस ही नहीं बनता। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं मैं आपको कि इसको और मिली भगत क्या होनी है। ये रिकॉर्ड खुलवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि इन्होंने ये वक्त का इंतजार करते हैं, टाइम डिले करते हैं, और फिर एक हालात ऐसे बनाकर अपनी मर्जी की पिच सेट करते हैं। इमरान पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इमरान ने तो आजकल कोई काम ऐसा किया तो नजर आ सके ना। इन्होंने तो पीछे सेट की, अपनी अंपायर अपने लगाए हैं और अपनी मर्जी के फैसले लिए हैं, और ये तारीख इस बात की गवाह है। अगर ये देखे ना, बदनीति किस बुनियाद पर हुदैबिया की अपील फाइल नहीं। एवनफील्ड में जब मरियम को रिलीफ मिला, उसमें अंदर हर एक को पता है कि एवनफील्ड की जायदादों के हवाले से ट्रेल नहीं है, उसमें अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अब ये वाला जो मामला है, इसमें कैसे आप किस बुनियाद पर कौन से प्रिंसिपल सेट कर दिए आपने नए, ये भी देखना है, मुतालबा करते हैं। ये भी है ना उसमें मलिक साहब, इस पे भी जरा बात करनी है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया होगा। जिन्होंने बनाया उनका क्या करना है? मतलब फिर एक जगह पे तो आपने रिलीफ दिया कि भाई ये बड़ा गलत हुआ था सियासी इंतकाम का निशाना, लेकिन जिन्होंने बनाया था उनके बारे में तो कोई बात नहीं। वो जो बड़ी खूबसूरत जो दायरों वाली बात की है ना, हमारे बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। जब आप पाकिस्तान में कुछ बदलता ही नहीं, जब तक आप क्रेडिबल कल्चर नहीं लेके आते जिसमें अदालतों के भी फैसले एक सिमत में नज़र आए, पार्लियामान नज़र आए, तो मतलब टाइमिंग बड़ी एक अजीब चीज़ है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी केस पे, जिस तरह ये जो केस आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये इंतकाम तो फिर 2018 में भी ये केस आ सकता था, 19 में भी आ सकता, 20 में भी आ सकता था। मेरा सवाल है ये 2023 में अब क्यों आया? ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी अजीब सी। सर इंतकाम भी क्या है उसके अंदर? वो जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि आपसे पूछा था कि भाई ये पैसे ट्रेल दे दें, वो तो नहीं दी आपने आज तक। वो ठीक है ना, तो वो इसका मतलब ये भी है ना कि फिर इसका मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर कोई गैप्स हैं जो ताकतवर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा तो आपसे यही सवाल है ना कि हमारे ऐसे ही होता है, जिस तरह नवाज शरीफ पहले भी गए थे सऊदी अरेबिया, 8-9 साल के बाद आए। मैं तो कोई लॉ को समझता नहीं, मुझे नहीं ख्याल कि दुनिया में इस तरह होता है कि आप 9-10 साल के बाद आए तो आपका एक पुराना मुकदमा हो तो खुद ही जज साहब कहें जी आओ बैठे और आप से वो मुकदमा भी खत्म हो जाए। तो पॉइंट ये है कि हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। सर हमने भी जो थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है उसके अंदर तो हमेशा यही था कि आप इश्तिहारी हैं तो एक दफ़ा तो आपको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है, तो वो भी एक कमाल हो गया। वो बुक्स चेंज कर देने, कह रहे हैं ना अपने अजहर साहब कह रहे हैं कि ये इस तरह की कोई चीज़ पहले नजर नहीं। बल्कि एक चीज़ जो और की है उस पर मैं जनाब का तबसरा चाह रहा हूँ। नहीं, आप अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लें। अजहर साहब आप हैं ना लाइन पे? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। आपने सर एक बात की है कि मुझे आपने खदशे का इजहार किया जो शुरू में आपके करके आपने 9 मई का कहा कि मुझे लगता है कि जो 9 मई के वाले से फैसले को अजीबो गरीब ना, उससे क्या मुराद है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मलिक साहब, ये मैं तारीखी बात एक आपके सामने रखता हूं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ आया, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर क्या हुआ कि ये सेनेटाइज एडजर्न कर दिया गया हुदैबिया के केस। जब ये पाकिस्तान वापस आए, इस केस को बरामद किया गया और इसको फिर एडजर्न करा दिया गया, यानी 2 जजों का आपस में डाइसेंट था। तो डाइसेंट होने के बाद फौरन केस लगना चाहिए था। इनकी हुकूमत आई, हालात और वाकयात तय हुए, फिर ये केस लगा और ये फायदा हो गया। ये मैं रिकॉर्ड पे बातें बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड है। अब 9 मई के हवाले से मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर यही प्रिंसिपल रखने हैं
تو پھر 9 مئی کا لائے نا کیس اپنا دہشت گردی کی کورٹوں میں. یعنی فوجی عدالتوں میں تو آپ بیٹھ کر جو مرضی آپ کر لیں گے, جس طرح مرضی آ جائیں گے, لیکن جب حقائق پر لے کر آئیں گے آپ تو بڑا مشکل ہو جانا ہے جسٹیفائی کرنا. تو پھر وہی اگر پرنسپل کا اطلاع کرنا پڑا اسی پرنسپل کا, وہ تو پھر 9 مئی کا کیس ہی کوئی نہیں بچے گا. یعنی دیکھیں نا, یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ آ کے جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی. اسی لیے 9 مئی کے واقعے کو نا اوائڈ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت جو ہے کہ یہ دہشت گردی کی کورٹوں کے بجائے ملٹری کورٹ میں لے جائے. کیونکہ دیکھیں وجہ کیا ہے یہاں اس کو یوں دیکھیے گا, یہ کیس کمزور ہے. اب یہ کیس کمزور کو مضبوط بنانے کا طریقہ کار یہ ڈھونڈا انہوں نے کہ اس کو ملٹری کورٹوں میں لے جائیں. اب وہاں پر تو جہاں شہادت کے وہ سٹینڈرڈ آنے ہیں, جو شہادت کے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے نا جو انہوں نے اب آ کر, تو اگر وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑے تو 9 مئی کا تو واقعہ کیس ہی نہیں چل سکے گا. اور اس کے اندر اظہر صدیق صاحب جو آپ ہسٹوریکلی بھی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, ہوتا تو یہی ہے اس سب کے اندر کہ الٹیمیٹلی معاملہ آ کے جہاں پہ میں کہوں گا جہاں پہ وہ ٹوسٹ رکھا ہوتا ہے وہ ہائی کورٹس ہوتی ہیں, اور وہاں پھر اگین وہاں پہ جو پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہے فیصلہ آ گیا وہ ریویو میں نہیں جاتے, اپیل میں نہیں جاتے, بس آتے تو وہاں پہ آ کے معاملہ, اور وہ تاکہ تلوار لٹکتی رہے, مان لے کی جائے گی بات تو وہ ہٹ جائے گی, نہیں تو گر جائے گی. دیکھیں یہ ایک یاد رکھیے گا, میں جو وکالت میں جو میں نے بات سیکھی ہے, وکالت میں جو ہے نا یہ کیس مینجمنٹ میں جتنے زبردست یہ ہے نا, نون لیگ لے لیں, پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں, اصولوں کی بات کرتے رہے ہیں. یہاں اصول وغیرہ کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کروں, انہوں نے الزام لگایا جی عمران خان لوٹ کے کھا گیا, پتہ نہیں گزار کیا کہا گیا. وہ بھی 1.5 سال کے اندر کوئی یہ کیس لے کے آئے, کیا نکلا وہ والا توشہ خانہ, وہ کیس ہی کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا سپریم کورٹ سے ختم ہو جانا, ٹائم بارڈ ہے. پھر 190 ملین کا لے لے, 190 ملین کے پیسے تو پاکستان کے اندر پڑے ہیں, کیا فائدہ لیا؟ پھر باقی آج پڑا, یعنی فرح شہزادی کے اگینسٹ 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں. میں نے پہلے نیب لگا رہا, پھر FIA لگا رہا, پھر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ لگا, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ لگا رہا, 1.5 سال ہو گیا اس کو بھی, اور ابھی تک ایک بھی چیز یعنی ملازمین اٹھا لیے, یعنی ملازمین اٹھا کر لیں گے 25 دن کی, ایک ملازم تو آج 80 دن ہو گئے. اظہر صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے ہی میں ایک چیز جب چاہتے ہیں جو یہ بدماشی طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں نا, تاریخ میں نہیں ہو سکا, اس کے باوجود بھی یہ کیس نہیں بنا سکے. کسی وقت کبھی جوڈیشل انکوائری ہوئی تو کھل کے چیزیں آپ کو آئیں گی کہ انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے, اس کے باوجود کوئی کیس بنا نہیں سکے. نہیں یہ تو ہوا ہے یہاں پہ, اور پھر وہ اس سے پہلے کہتے تھے چینی چور, آٹا چور, پتہ نہیں بجلی چور, پتہ نہیں کیا, وہ ایک بڑے اربوں روپے کے سکینڈلز تھے, ان میں سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا. لیکن ایک پولیٹیکل سوال ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس مینجمنٹ جو ہے یہ PMLN اور پیپلز پارٹی کو آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ when in Rome do as the Romans do. جب یہاں پہ قانون ہے ہی نہیں تو پھر اس کو, آپ کے خیال میں سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں, پھر اس کو ٹریٹ بھی اور اس کی مینجمنٹ بھی اسی طرح کی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ نے دیکھیں باجوہ صاحب بات بڑی سیدھی سی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں, وہ وکلا چاہتے ہیں میرٹ کی بات ہو, آئین اور قانون کی بات ہو. درست. یعنی آپ کو پتا ہے پوری قوم کے سامنے ہے کہ لوٹ مار کتنی کی, اربوں روپے کی لوٹ مار کی ان سیاسی جماعتوں نے, سب کے سامنے ہے, ثبوت دکھائے کہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ بتاتے رہے تھے, صاحب کے بڑے بڑے اینکر اور صحافیوں نے کہا ہے. آج کہاں ہے وہ سارے لوگ؟ اب ذرا غور تو کریں اس بات پہ, اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ کیا کرنا ہے آپ نے. نہیں وہ آئین و قانون کی تو بات ہے, میں تو وہی آپ سے اسی لیے کہہ رہا تھا, ایک پولیٹیکل کوسچن تھا. میں اظہر صاحب ایک چیز, اظہر صاحب اپنی تھوڑی سی ایجوکیشن چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ جو رائٹ ٹو نو ہے, جب ملٹری کورٹس میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے, اس کی سماعت ہوتی ہے, وہ رپورٹیبل ہے, کیا وہ انفارمیشن عام آدمی کا حق نہیں ہے؟ یہ ذرا پہلے بتائیں مجھے کہ ملٹری کورٹس کی جو سماعت ہے جو وہ میڈیا کور کر سکتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی, آرٹیکل 19 اور 19 سے بڑا کلیئر ہے. غلطی ہوگی میرے سے, ابھی تک آپ بتا دیں میں غلطی کر دیتی. کوئی انفارمیشن ہے کسی کے پاس؟ صرف یہ بتا دیا کہ 102 پکڑے ہیں, ان کے خلاف کہاں ٹرائل چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, انکوائری کیا ہوئی ہے, انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے. کسی کو عمران ریاض دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ کہاں پر ہے, اور ہم خاموش تماشائی بنے ہیں. ہم آپس میں آپ کمپرومائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. بھائی ایڈمیشن ہو گیا ہے کہ وہ کن لوگوں کے پاس ہے, جب کن لوگوں کے پاس ہے تو رہا کریں ان کو, کیوں رہا نہیں کیا جا رہا؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب نہ میرے پاس ہے ملک صاحب, اور مجھے یاد ہے میرے سے آپ 10-15 سال سے لڑتے آ رہے ہیں ان باتوں کے اوپر. میں آپ کی باتیں نہیں مانتا تھا, لیکن اب مجھے یہ باتیں ماننی پڑ رہی ہیں کہ آپ جو آواز اس وقت اٹھا رہے تھے, جو باتیں کر رہے تھے,
آج ہم سب لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. پاکستان کو خدارا آگے لے کے چلیں. یہ جو سیاسی جوڑ توڑ, کبھی پیٹریوٹ بنا دیں, کبھی کاف لیگ بنا دیں, کبھی تحریک عدم استحکام بنا دیں, کبھی اس طرح چلیں, یہ نہیں اب چل سکتا. اب یہ دیکھ لیں, آئی ایم ایف بھی ملنے گیا زمان پاک میں. کیوں ملنے گیا؟ اس کی وجہ ہے ایک حقیقت ہے, وہ ہم مائنس نہیں کر سکتے, سیاسی جماعت کو سائیڈ پہ نہیں لگا سکتے. تو اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ آئیں اس ملک کی مساق پاکستان کریں. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں جون 1 سے یہ بات کر رہا ہوں, مساق پاکستان کریں. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اکٹھے کھڑا کریں اور سوچیں کہ پاکستان, یہ اب پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا ٹوٹکوں سے. اچھا سر, وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں رائٹ ٹو نو والا, جو تھوڑا سا پاکستان کا آئین کیا سٹیزن کو حق دیتا ہے جاننے کا, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ذرا پلیز. ملک صاحب, ہمارے یہاں بنیادی حق ہیں. ویسے تو یہ یونیورسل ہیومن رائٹ ڈیکلیریشن رائٹ لے لیں یا پوری دنیا کا کانسیپٹ دے رہے, آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف کیا ہے. تو یہاں آرٹیکل 19 اور 19 سے ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو اسپیک. دیر آر سرٹن رائٹرس میں ہمیں کوئی نہیں, مذہب پہ بات نہیں کرنی, آپ نے نہیں کر رہے, توہین عدالت نہیں کرنی, نہیں کر رہے, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں, آپ بالکل درست بات ہے. میں ملک صاحب کو ایک چھوٹا سا حق ہے نا, اور وہ حق لے. اچھا کمال کی بات ہے, وہ حق لگانے کے لیے قانون بنائے, وہ قانون میں اتنے سکم میں نے وہ قانون چیلنج کیے. یعنی آپ رائٹ ٹو انفارمیشن, آج آپ قانون یہ سیدھا کر دینا رائٹ ٹو انفارمیشن کا. میں ایکچولی سر ٹائم کنسٹرینٹ ہے, مجھے بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے. ویری مچ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اظہر صدیق صاحب کے ساتھ. اور طاہر ملک صاحب, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 102 لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ 13 یا 12 عدالتیں کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو انفارمیشن ہے کہ وہ کہاں پہ چل رہا تھا سب معاملہ؟ تو پھر سوال آپ ہمیں پوچھ رہے تھے. وہ میرے سے غلطی ہوگی, انہوں نے کہا کہ یہ میں بریک سے واپس آتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرنی ہے. لاہور کے اندر وہ ایک منشیات لے کے ڈرون جو جا رہا تھا, کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ کیا پورا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو اب ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ اسپاٹ لائٹ میں آ گیا, لیکن دس از اے ویری سیریس میٹر. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. کچھ ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. جو ایک وہ ڈرون گرا لاہور کا علاقہ, مطلب پولیس پرسنکس بنتی ہے کانا کی, 5, 6, 7, 8 کلو ہیروئن لے کے یہ ڈرون جو تھا یہ رواں تھا بارڈر کی طرف, اور وہ راستے میں گرا دیا گیا. اس پہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چیز ملک صاحب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. گلگت بلتستان اسمبلی میں جو معاملہ ہوا ہے, وہ ایک آخری وہ رہ گیا ہوا تھا اسٹرانگ ہولڈ کہہ لیں تحریک انصاف کا, اور وہاں پہ بھی جس طرح سے اچانک وہ پہلے وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا, وہ ڈگری کا معاملہ آیا, لنڈن لکھا تھا. میرا وہی سوال ہے جو دیکھو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ دیکھو دنیا بھر میں جو انصاف ہے, جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ بلائنڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ کام شروع ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ 2016 سے, سارا ایک سلسلہ چلا, فیصلہ ہوتا ہے 2023 پہ, اور ساتھ نظر آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن ہے. اب وہاں پہ ڈگری کا 2-3 دن پہلے پتہ چلا, یہ میری سمجھ سے بات ہے. اور وہ اچھا وہ پتہ بھی چلا ہے انگلینڈ سے جو آپ نے اٹیسٹیشن کروائی ہے, اور بتایا گیا کہ جی انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ڈگری ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, وہ لیٹر تو لگایا گئی نہیں. میرا وہی گزارش ہے نا کہ یہ نظام کا, یہی میرا کویسچن ہے کہ یہ نظام کو شاید ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, مگر یہ نظام فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کب کرنا ہے, پنش کب کرنا ہے, یہ پوائنٹ ہے. کیونکہ اگر اس ملک میں تحریک انصاف پنجاب سے بھی گئی, کے پی کے سے بھی گئی, اسلام آباد سے بھی گئی, آزاد کشمیر سے گئی, تو پھر گلگت بلتستان میں تو نہیں نہ بنتی, تو یہاں پتہ نہیں وہاں پہ ڈگری آ گئی. اور یہ بھی دنیا کا عجیب واقعہ ہے. ہمیں جو ہماری تو ہر چیز, میرا تو مطلب میرا خیال یہ بحث کرنی ختم کر دی. جو چھوٹے موٹے میں جیلی پڑھے لکھے ہونے کا تصور ہے کہ ہمیشہ پارلیمان لیڈ کرتی ہے. کمال ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ پارلیمان اجلاس نہیں کر سکتی. دنیا میں کہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمان جو ہے اس کا کام ہے قانون بنائے, عدالت نے پارلیمان کے دیے ہوئے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. یہاں پہ ہماری عدالت فرما رہی ہے کہ یہ اسمبلی بند کرو, یہ تم دوبارہ وزیر اعلیٰ, اور ایک جگہ پہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کرو, وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہ پارلیمان. اظہر صدیق بتا رہا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں, اس طرح کے کیسز کی کوئی مثال نہیں. مجھے نہ اس طرح کی ڈیموکریسی کی دنیا میں نظر آئی ہے, نہ کہیں اس طرح کی ڈسکوالیفیکیشن نظر آئی ہے. میرا پھر وہی بات ہے, کویسچن ہے ٹائمنگ. آپ ٹائمنگ کریں تو پتہ لگتا ہے. آزاد کشمیر والے بھی وزیر اعظم کو پتہ چل گیا کہ چیئرمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چیئرمین میں یہ بھی خامی تھی, یہ بھی خامی تھی, یہ بھی خامی تھی. اچھا
بالکل اب ٹائم ایکچولی ختم ہو رہا ہے. وہ لاہور کے اندر وہ جو معاملہ ہوا نا ڈرون گرنے والا, یہ بھی مس ٹائمنگ ہے, یہ گر گیا وہ یہ بھی مس ٹائمنگ ہے, ویسے گرا نہیں ہے. میں آپ کو اس کے بھی پیچھے ایک سیکرٹ ہے, اس کے پیچھے بھی ایک سیکرٹ ہے. اچھا جی, ہاں میں پوچھ, کیونکہ یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا کہ جہاز ہے کس کا ہے. یہ دیکھو نا, تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک چیز, میں پہلے اس کے بتا دوں کہ وہ ہوا کیا. اس کی تھوڑی سی انفارمیشن یہ ہے جو ابھی تک ویسے ٹی وی پہ آپ نے دیکھی نہیں ہوگی, لیکن وہ پولیس سورسز سے جو میں نے کنفرم کیا, یہ ڈرون ملک صاحب خیابان امین سے اڑا ہے. اچھا, لاہور کے اندر ایک بڑی پوش سوسائٹی ہے خیابان امین, ڈرائیون روڈ کے پاس ہے, بالکل وہاں سے اڑا ہے. اور یہاں سے روٹ لے کے, وہ کانے کا علاقہ ہے, وہ جو تھانہ جو بنتا ہے وہ کانے کا, وہاں سے اس نے بارڈر کراس کرنا تھا ایکچولی. تو راستے میں گر گیا ہے, وزن زیادہ لے جا رہا تھا, اوور لوڈنگ ہو گئی ہے یا گرا دیا گیا ہے. 20 کلومیٹر پہ بارڈر ایریا شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ہو جاتا ہے. اور اس ڈرون کی جو رینج ہے, جو میرے سورسز کنفرم کر رہے ہیں, دیٹ از 70 کلومیٹر, 70 کلومیٹر رینج ہے اس ڈرون کی. اور یہ یوزول سائز سے بہت بڑا ڈرون ہے. وہ فوٹیج کے اندر بھی ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ کافی بڑا ڈرون ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اچھا اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ ادھر سے آیا ہے کہ ادھر سے گیا ہے. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جو کموڈٹی وہ لے کے جا رہا تھا, جو ڈرگ وہ ٹریفک کر رہا تھا, وہ کہاں پہ ہوتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے, اس کا روٹ کیا ہے. اچھا نہیں وہ تھوڑی قیمت ذرا میں بتاؤ, جو اصل تو مجھے بتا رہے تھے کہ اس میں قیمت کا فرق ہے, وہاں سے سوال کا جواب ملے گا. قیمت کا تو یہ ہے نا کہ یہ اگر ہمارے یہاں اس بارڈر کے اس پار ہیروئن کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈرگ کی, تو یہاں پہ جو پولیس سورسز کنفرم کرتے ہیں, اے این ایف والے کنفرم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا تھوک کا ریٹ آپ کہہ لیں 4 سے 5 لاکھ, ایکس فیکٹری ریٹ, فیکٹری ریٹ, فیکٹری 4 سے 5 لاکھ روپے. انڈیا میں کتنا ہے؟ کروڑ روپے کے قریب. اور یہ غلط بات آپ کر رہے ہو, انڈیا کا 1 روپیہ 2.5 روپیہ کا, وہ تو 2.5 کروڑ کا. نہیں ہم اپنے مطابق ہی لگا رہے ہیں. اچھا چلو, ہم اس کو اپنے مطابق اس کی ایکویولنسی لگا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے کروڑ روپے کی چیز لے کے وہ یہاں پہ کیا سبسیڈائز کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ انسانی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہے. کسی نے دیکھو نا کراچی میں کام ہوا ہے, کراچی میں ہم نے ساری عمر یہی سنا تھا کہ اتنے کم لوگ جو ہیں جمہوریت میں زیادہ لوگ والے جیتے ہیں. تو میئر کے پاس جو جماعت اسلامی کا تھا عوض صاحب, ان کے پاس زیادہ لوگ تھے, وہ زیادہ ہارے. میں جاتے جاتے صرف ایک بات ویسے کرتا جاؤں, اس پہ تفصیل میں پھر کسی دن بات کریں گے. لاہور کے اندر 2-3 تھانے ہیں, جس میں سے ایک نشتر ہے, ایک کانا ہے اور ایک باٹا پورا ہے. یہ تینوں جو ہے نا یہ بارڈر کی طرف کو ہے. ایک قصور کے بارڈر لگتا ہے 2 طرف, اور ایک طرف لاہور والا سارے بارڈر ایریا. ان کے سب سے زیادہ ریٹس ہیں. ایس ایچ اوز چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لگیں, اور وجہ کیا؟ وہ کیوں؟ ڈرون. تو تم بڑے ہو کے پولیس میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہاں میں سوچ رہا ہوں. ویسے چھوڑو یار, بڑا مزیدار کام ہے. آپ تو تھے, آپ نے چھوڑ کیوں دی تھی؟ میں کیونکہ یہ جوتے یار ادھر آ رہا, آپ کو پیسے اچھے نہیں تھے لگتے؟ نہیں مجھے چلیے, مجھے سمجھ یہ غلطی کی ہے. تو پھر مجھے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. نہیں اچھا ہی یار, تم قصور لگ جاؤ کہ میں بلاؤ کرو کہ کھانے چھانے کھلاؤ. ٹھیک ہے, باٹا پور بلا کے, وہ باٹا کی فیکٹری پولیس میں چلے جاؤ تم پرائم. چلے خیر کرے, پروگرام کا وقت ایکچولی گیا. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.